मेरी सास अपने कपड़े मुझसे रोज़ धुलवाती और धुले हुए कपड़े बगैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मैं हैरान रहती थी कि इससे तो बदबू फैल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी सास किसी को भी अपनी अलमारी के करीब न आने देती थी। एक रोज़ मैं राज जानने के लिए जैसे ही सास की अलमारी में कपड़े रखने गई, तो आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम रमशा है। मेरी शादी को साल होने वाला है। मेरी सास शुरू दिन से ही मेरे साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके ताज्जुब भरी हरकत मुझे बहुत खटकती थी। मेरी सास का नाम नरमीना है, जिनका ताल्लुक़ खाते पीते घराने से है। मेरे ससुर का कपास का अपना कारोबार है। वो मिजाज के बहुत सख्त आदमी हैं। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और माँ तो उनसे दबके ही रहती। मेरे ससुर का कारोबार में मेरे शौहर उनका हाथ बटाते। मेरी सास बहुत मशकूक हरकतें करती थी। उनके पास एक पुराने तर्ज का संदूक मौजूद था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाले रखती। शादी के दूसरे दिन से ही मैं सब कुछ देखती आ रही थी। वो हर रोज़ अपने कपड़े मुझसे धुलवाती और फिर बग़ैर सुखाए ही अपनी अलमारी में रख देती। मुझे बहुत हैरानी होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। मैंने एक दिन तंग आकर अपने शौहर को अम्मा की हरकतों का बताया, तो वो मुझसे झगड़ने लगा। बदलिहाज औरत, क्या फिजूल इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी माँ पर। मैं बहुत रंजीदा हुई कि क्यों उसने मेरी बात का यकीन न किया। अम्मा के रोज़ कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग आ गई थी। मैंने अम्मा से बातों ही बातों में कहा, अम्मा मैं बहुत थक जाती हूँ, कपड़े धोने के बाद मैं किचन का काम भी संभालूँ। लेकिन उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया। मुझे मज़ीद परेशानी हुई कि अम्मा ऐसा क्यों करती हैं। मैं अम्मा के कमरे में खाना देने जा रही थी, जब मुझे अम्मा की कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, तो मुझे अम्मा संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो अम्मा उसे छुपाए रखती हैं और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती हैं। आज से 2 रोज़ पहले की बात है, जब रात में प्यास की शिद्दत से मेरी आँख खुली। मुझे अम्मा रात के आखिरी पहर किचन में नज़र आईं। मैं हैरत में थी कि अम्मा रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। अम्मा ने अपने हाथ में खाने की एक ट्रे थाम रखी थी। मैं उनको देखती रह गई। इतना खाना वो कहाँ ले जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, अम्मा ये खाना आप कहाँ ले जा रही हैं। तो बोली, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं परेशानी के आलम में उनको जाता देखती रही, क्योंकि रात का खाना अम्मा हम सब के साथ खा चुकी थी। अम्मा सीधी अपने कमरे की जानिब चली गईं। मैं कमरे में आकर सोचने लगी कि ये क्या माजरा है। अम्मा ये सब हरकतें क्यों करती हैं। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह मामूल के मुताबिक अपने सारे काम किए और अम्मा के कपड़े धोए। आज भी मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि अम्मा, आप अपने सारे कपड़े गीले अलमारी में रखती हैं तो बदबू क्यों नहीं आती। आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं। तो अम्मा मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी मुझे ख़ारिश रहती है, जिसमें सूखे कपड़े काटते हैं, इसलिए मैं गीले कपड़े ही पहनकर सोती हूँ, तो ही सुकून आता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से ही है। उनकी बात पर मुझे इस अब भी यकीन ना आया, क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो मामूली बातें तो बिल्कुल नहीं थी जिनको नज़रअंदाज किया जा सकता। मैंने उनकी बात पर सिर्फ इस बात में सर हिलाया और अपने काम में लग गई। अम्मा ने रोज़ की तरह अपने गीले धुले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। मुझे बेचैनी ने आन घेरा। मैं भी उनके पीछे जाने लगी थी कि मेरे शौहर अरहम घर में दाखिल हुए। अरहम घर के इकलौते सपूत थे और मिजाज में बरहमी भी बाप से ही मिली थी। मैं मुतमईन थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। अरहम ने मुझसे अपनी खाते वाली किताब का पूछा और कमरे में चले गए। मैंने अम्मा के कमरे में जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और अरहम के पीछे ही चली गई कि कहीं इनको मेरी कोई ज़रूरत न पड़ जाए। खाता ढूंढने में कुछ देर तक अरहम जा चुके थे। मैं ही बाहर सहन में चली आई, जहाँ मेरी अम्मा पड़ोसन को कुछ हिदायत दे रही थी, जिनकी बहू अभी हामला थी। अम्मा ने मुझे आते देखा तो अपने पास बुला लिया। मैंने इनको सलाम किया और चाय बनाने के बहाने से उठ गई।
ان کی نظریں مجھے خود کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کچن میں کھڑے ہی کچھ آوازیں سنی جو ہماری پڑوسن کی تھی۔ وہ اماں کو مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا بول رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں پر اپنے اندر خالی پن محسوس ہوا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ اچانک مجھے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی اور میں ڈر کر اٹھ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے چھت پر کپڑے سکھائے تھے، بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔ میں جلدی سے پاؤں میں چپل پہن کر باہر بھاگی، پر جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میری آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ چھت کے بیچوں بیچ اماں کھڑی تھی، وہ بھی شاید کسی کام سے آئی ہوں۔ انہوں نے وہی گیلا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن کیا انہوں نے وہی دھویا تھا؟ اماں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گڑبڑا گئی اور بولنے لگی کہ وہ میں کپڑے اتارنے آئی تھی۔ مجھے فکر تھی کہ تمہاری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بولتے ہوئے مسلسل ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور کپڑے اتارنے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے چلی آئی۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دماغ میں الجھنوں کا جال تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ روز بروز اماں کی عجیب حرکتوں نے مجھے الگ راستے کا ہی راہ دیا تھا۔ نہ جانے کیا راز تھا ان سب عجیب و غریب حرکتوں کے پیچھے۔ رات کو اتنی ٹھنڈ میں باہر جانا۔ میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگی۔ اگلی صبح میں ساس کے کپڑے دھو رہی تھی تو مجھے ان کے کپڑوں سے وہی چابی ملی جو وہ ہر وقت اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو اماں کے راز کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کسی بھی حال میں میں نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور جلدی جلدی قدم اٹھا کر اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ وہ الماری میں منہ دیے کچھ کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اماں نے قدموں کی آواز پر جھٹ سے الماری بند کر دی اور میری طرف رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا، جیسے اپنی چوری پکڑی گئی ہو۔ اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے بھی ان کو کچھ قریب نامناسب سا سمجھا اور کہا کہ اماں، یہ آپ کی چابی مجھے کپڑے دھوتے ہوئے ملی۔ اماں کی آنکھیں چابی دیکھتے ہی چمک اٹھی۔ اماں نے فوری میری ہاتھ سے چابی کھینچی اور بولی، شکریہ، میں صبح سے ہی چابی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی کھوکھلی ہنسی چہرے پر سجائی اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں کا صرف ایک چابی کے لیے اس قدر بے چین ہونا عام بات نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب سچ تک کیسے پہنچوں، کیونکہ اماں تو اپنے کمرے سے نکلنے والے ہی نہیں۔ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے ارحم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو جب سب گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، ارحم کیوں نہ اس بار اماں اور ابا کو کہیں گھومنے بھیجا جائے، آخر وہ بھی انسان ہیں، تھوڑا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مصروف رہتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنائے نا۔ میری بات سن کر ارحم سوچ میں پڑ گئے اور بولے، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا ابا کے مزاج کا، ان کو ایسی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں بات کر کے دیکھوں گا۔ ارحم نے ابا جی سے بات کی تو انہوں نے تو قطعاً انکار کر دیا۔ مجھے اپنا منصوبہ خاک ہوتے محسوس ہوا۔ میری دعائیں رائے گاہ نہ گئیں۔ کچھ دنوں بعد ہی کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں اماں کو شادی پر جانا پڑ گیا۔ ابا اور ارحم تو صبح سویرے ہی جا چکے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا میرے پاس۔ میں نے جلدی سے باہر کے دروازے کو کنڈی لگائی اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں کا کمرہ گھر کے تمام گھروں سے بڑا تھا۔ میں چاروں طرف نظریں گھماتی سوچنے لگی کہ کیسے سچ تک پہنچا جائے۔ ایک ایک چیز کو میں نے اچھے سے دیکھا کہ شاید اماں کسی چیز میں چابی رکھ گئی ہوں۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی کوئی چیز ہاتھ نہ لگی جو اماں کے راز تک پہنچا جا سکے۔ میں مایوس ہوتی باہر جانے ہی لگی تھی کہ میری نظر الماری پر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھری یا کسی اوزار سے اسے کھولا جائے۔ اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے میں کچن کی طرف بھاگی اور وہاں سے چھری لا کر الماری کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر ہائے میری قسمت، کچھ نہ ہو سکا۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا۔
اتنا تردد کرنے کے بعد بھی لاک نہ کھلا۔ اب میں اس راز سے کیسے پہنچوں گی جس نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں؟ ایسا کیا کروں کہ اماں اور راز سامنے لے آئیں؟ یہ تو خیر ناممکنات میں سے تھا۔ میں اماں کے کمرے سے مایوس ہو کے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ ذہن بری طرح معوف ہو گیا تھا۔ ساری کڑیاں کسی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کیوں گلے میں چابی ڈال کر گھومے؟ ایسا بھی کیا ہے جو بہت قیمتی ہے اور اماں وہ سب کی نظروں سے بچانا چاہتی ہیں؟ میں تو سوچ سوچ کر ہی تھک چکی تھی۔ آخر کار ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ جنہوں نے میں اماں کے کمرے میں رات کو چھپ جاؤں اور سارا معجزہ دیکھوں کہ وہ آخر کیا کر رہی ہیں۔ ان گیلے کپڑوں کا کیا راز ہے؟ میں نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب سب کے سامنے سچ لا کر ہی رہوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب اماں انتہائی طیش کے عالم میں میرے کمرے میں آئی اور غصے سے بولنے لگی، تم نے میرے کمرے کی تلاشی لی ہے ذلیل لڑکی؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ آخر کیا لینے گئی تھی تم وہاں؟ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں گئی تھی تم؟ اماں لال پیلی ہوتی مجھ پر برس رہی تھی۔ میں شدت سے ان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے کمرے میں گئی تھی؟ وہ بھی شاید میری سوچ پڑ چکی تھی۔ تبھی چھری میرے آگے لہرائی کہ اپنے کالے کرتوت کر کے وہیں چھوڑ آئی تو؟ آنے دو، آج تمہارے شوہر کو بتاتی ہوں اسے کیسے اس کی بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ اگر ارحم کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑے، اماں مجھے معاف کر دیں، آگے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں منہ بسوڑتی باہر چلی گئیں۔ میں روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اماں ارحم کو کچھ نہ بتائیں۔ شکر تھا کہ اماں نے ان کو کچھ نہ بتایا، لیکن اس دن کے بعد اماں کی نظریں ہر وقت مجھے کھوجنے میں لگی رہتی۔ میں اب سب چھوڑ کر ان کا خیال رکھتی۔ ان دنوں کاروبار کی وجہ سے ابا کو اور میرے شوہر کو 15 دن کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب گھر میں صرف میں اور میری ساس اکیلے تھے۔ میری ساس مجھے دن رات کام میں مصروف رکھتیں۔ ان دنوں میں بالکل بھول چکی تھی کہ مجھے کسی بات کا بھی پتہ لگانا ہے۔ اماں مجھے رات گئے کام پر لگا دیتی۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان رہتی کہ آخر اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، لیکن ابھی تک اماں نے میرے سامنے کوئی حرکت نہ کی تھی، ایسی جیسے میرا شک ان پر جائے۔ یہ ابا کے جانے کے 5ویں دن کی بات ہے جب اماں کو میں نے کچن سے کافی ساری کھانے کی چیزیں لے جاتے دیکھا۔ وہ سارا سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ اماں یہ سارا سامان کہاں لے جائیں گی اور کس کو دیں گی؟ ابھی میری حیرت دور نہ ہوئی تھی کہ اماں مجھے واپس آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اماں نے کمرے میں آ کر وہ تھیلا بیڈ کے نیچے رکھا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا بیڈ کا تھیلا رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ میری تو سانسیں ہی رکنے لگ گئی تھی اماں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے۔ اب مجھے بے حد خوف محسوس ہوتا۔ وہ جو کرتی تھی عام باتیں تو نہیں تھی جن کو نظر انداز کیا جا سکے۔ میں نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور آگے آ کے کارروائی کا انتظار کرنے لگ گئی کہ اب اماں کیا کریں گی، لیکن وہ اپنے پلنگ پر گھوڑے گدھے بیچ کر جا کے سو چکی تھی۔ میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میں اب حقیقت تک پہنچوں۔ میں نے وہ ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور سوچتی رہی کہ اس سب سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ آج اماں کی کچھ سہیلیاں گھر آئی تھیں۔ اماں نے مجھ سے سارا کھانا بنانے کو بولا۔ میں نے کھانا تیار کر کے اماں کو بتایا۔ تب تک ان کی سہیلیاں بھی آ چکی تھیں۔ وہ سب بھی اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھی۔ اماں نے ان سے میرا تعارف کروایا۔ سب بہت اچھی تھیں سوائے ایک کے جو مسلسل طنز کے تیر اماں پر برسا رہی تھی۔ وہ شاید اماں کو کافی عزیز تھی جب یہ چپ چاپ ساری باتیں برداشت کرتی جا رہی تھی۔ کھانے کا دور چلا تو اماں نے مجھے اپنے کمرے سے پان دان لانے کو کہا کہ کھانے کے بعد سب پان کھائیں گے۔ میں اماں کے کمرے میں آئی اور پان دان باہر لے جانے لگی۔ اچانک میرا پیر مڑا اور پان دان نیچے جا گرا۔ ابھی میں درد سے نہ سنبھلی تھی کہ سامنے پڑی چیز کو دیکھ کر میری نظر
اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ وہی چابی تھی جو مجھے اماں کے راز تک پہنچا سکتی تھی۔ میں نے جھپٹنے کے انداز میں وہ چابی لی اور اسے اپنے پلو کے نیچے چھپا لیا، پھر سارا پاندان سمیٹ کر باہر چلی آئی جہاں اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پاندان اماں کے سپرد کیا اور خود سر درد کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے بے حد خوشی تھی کہ آج رات اماں کے سونے کے بعد میں اس راز تک پہنچ جاؤں گی جو اماں ہم سب سے اتنے سالوں سے چھپائے آ رہی ہیں۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو ان کو یہ کرنے پر بے بس کرتی ہے؟ میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھی جب اچانک اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید چائے کا بول رہی تھی۔ میں نے گہری سانسیں بھری اور کچن میں آ گئی۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پتی ڈالنے لگی، پر اچانک ہی پتی کی خوشبو سے مجھے چکر آنے لگا۔ اماں جو کچن سے کچھ لینے آ رہی تھی، مجھے سر تھامتا دیکھ کر فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے گرنے سے بچایا۔ اماں نے جلدی سے مجھے لٹایا اور ڈاکٹر کو بلوایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اسے سن کر طبیعت پر چھائی ساری کشافت دور ہو گئی۔ دل میں جیسے خوشیوں کی نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ سکھ میں بدل دیا۔ اماں تو میرے صدقے واری جا رہی تھی۔ اماں نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کو بھی وہ دادی بننے جا رہی تھی۔ میں جب حاملہ ہوئی تو ایک دن اماں میرے پاس ایک بوسیدہ سی قمیض لے کر آ گئیں جو کافی گیلی تھی۔ مجھے اسے دیکھتے ہوئے بھی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے وہ قمیض پہننے کو کہا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اماں مجھے یہ قمیض کیوں دے رہی ہیں؟ وہ بھی اس قدر گندی؟ اماں کی بات پر میں نے سرے سے انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں پہنوں گی۔ تو اماں بولی، جب میں حاملہ ہوئی تھی تب میں نے بھی یہی پہنی تھی کیونکہ تمہارے سسر کو وارث چاہیے تھا اور یہی اس گھر کی ریت ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، پہلی اولاد وارث ہو گئی۔ تمہارے سسر نے سختی سے کہا ہے کہ اس کو بھی پہلا سپوت اپنے خاندان کا نام چلانے والا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بیٹھنے کو تیار رہنا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اماں کی باتیں سن کر تو مجھے دھچکا سا لگا۔ ابا آخر اتنی کڑوی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ وارث کا اس قدر غرور! میں رونے لگی تو اماں نے مجھے چپ کروایا اور قمیض پہننے کی تاکید کرتی وہاں سے چلی گئیں۔ میں عجیب نظروں سے پاس پڑی پھٹی پرانی قمیض کو دیکھنے لگی جو کافی بری حالت میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی قیمت پر بھی یہ قمیض نہیں پہنوں گی۔ میں اماں کے کمرے کے بجائے آج اپنے کمرے میں تھی جب مجھے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گئی۔ میرے اور اماں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں ہمت کر کے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھایا۔ آج پھر معمول کے مطابق اماں کھانا لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں بھی چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے کمرے میں آئی اور کھانا رکھا۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور بیڈ کے نیچے رکھے ٹیبل صندوق کو نکالا اور اسے کھولنے لگی۔ جیسے ہی اماں نے وہ صندوق کھولا، میرے پاؤں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ اس صندوق میں موجود چیزوں کو دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پورے صندوق میں طرح طرح کے کھلونے اور کپڑے تھے۔ اماں نے اس میں سے ایک کھلونا نکالا اور صندوق کو واپس تالا لگایا۔ میں حیران کن نظروں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اماں چلتی ہوئی الماری کے پاس آئیں اور اسے کھولا۔ جو ہی اماں نے الماری کے پٹ کھولے، میری روح لرز گئی، جیسے بے جان سی ہونے لگی۔ الماری کا پٹ کھلتے ہی ماں نے اسے سائڈ پر کھسکایا جہاں کوئی خفیہ رستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر اماں کے پیچھے قدم رکھے۔ میرے جسم کی کپکپاہٹ، ٹانگوں کی لرزش مجھے واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اماں ایک راستے سے گزر کر چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ میں ان کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی، پر اپنے سامنے منظر پر دیکھتے ہی میری آنکھوں کی پھپھیاں پھیل گئیں، زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ میں کسی پتھر کی مورت کی طرح پتھرائی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں اماں کسی 13-14 سال کی بچی کو وہ کھلونے دے کر کھانا کھلا رہی تھی۔ میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ بچی کچھ الگ سی تھی۔
اس سے پہلے کہ میں گر پڑتی میں نے پاس پڑی مثال کو تھاما۔ اماں پیچھے آہٹ پاتے ہی چونک اٹھی، وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا رنگ فق ہو گیا، چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ ان کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ اماں نے خود کو سنبھالا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے اماں پر بے حد غصہ تھا کہ یہ سب وہ کیا کھیل رچا رہی ہیں۔ میں نے چھوٹتے ہی ان سے سوال کیا، کون ہے یہ بچی اور آپ اس کو کیوں چھپا رہی ہیں سب سے؟ اتنے سال سے اگر آپ نے مجھے سچائی سے آگاہ نہ کیا تو میں ابھی ابا کو فون کر کے بلا لوں گی۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اماں ساری کہانی بتانے لگی۔ میری جب شادی ہوئی ہم بہت غریب تھے۔ میری جس سے شادی ہوئی وہ بہت سخت مزاج ارحم کے ابا کافی گرم مزاج کے مالک تھے، شروع سے ہی ظالم جابر۔ انہوں نے شادی کے بعد سے مجھے کچھ نہ دیا۔ شادی کے تیسرے ماہ ہی انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے وارث کی رٹ لگا لی۔ انہیں بیٹی کے نام سے نفرت تھی کہ ہمیں اب وارث چاہیے۔ ارحم کے ابا مجھے دن رات بانجھ ہونے کے طعنے دیتے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اماں نے میرے لیے پیر بابا کے مزار پر منت مانگی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اور میں ہر روز اس منت کا دیا جلانے مزار پر جانے لگی۔ ایک دن میں واپس آ رہی تھی کہ میرے کانوں میں سسراہٹ ہوئی۔ وہ کسی بچی کے رونے کی آواز تھی۔ میں فوراً آواز کی سمت لپکی۔ جنگل میں درخت کے بالکل ساتھ ایک بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ملا۔ میری روح لرز گئی کہ کون منحوس بد نصیب ہے جو اس طرح اپنی اولاد کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے اس بچی کو لیا اور گھر آ گئی۔ شاید یہ خدا کی طرف سے میرے لیے نام تھا میری دعاؤں کا۔ میں نے اسے سب سے چھپا کر رکھا۔ میری جس بھی چیز کو یہ چھوتی اس میں برکت ہو جاتی۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔ جب میں یہ میرے گیلے کپڑے چھوتی تو میرے گھر کے رزق میں برکت ہوتی۔ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ میں اسے چھپا کر رکھتی۔ اگر میں کبھی ارحم کے ابا کے سامنے بیٹی کا ذکر بھی کرتی تو وہ برہم ہوتے اور بولتے کہ بیٹیاں تو صرف ناک ہی کٹواتی ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی منحوس۔ اگر مجھے بیٹی ہوئی تو اس سے میں خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گا۔ مجھے صرف میرا وارث چاہیے جو میری طرح ہو، ایک مرد جو مضبوط اور طاقتور بھی۔ مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوتا، لیکن میں بے بس کیا کرتی۔ جیسے جیسے یہ بڑی ہوئی میرے دن بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہونے لگی۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ جو بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اسے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کروائی تو اللہ پاک نے مجھے ارحم عطا کیا۔ میں بہت خوش تھی، پر دل میں بہت عجیب سا ڈر بھی تھا کہ یہ بچی سامنے نہ آ جائے۔ بس اسے ہی چھپا کر رکھا۔ جو قمیص تم کو دی وہ اسی نے مجھے ارحم کے وقت دی تھی، تبھی میرا ارحم ہوا۔ میں نہیں چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ابا کی سوچ پر یہ بڑا معاشرہ ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، وارث کے ہونا عورت کی زندگی کا مقصد بنا دیا جائے، ذہنی اذیت دی جائے۔ ماں سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے ان کو غلط سمجھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میرا فون بجا۔ جو خبر سننے کو ملی ایسا لگا کہ مانو کسی نے میرے کانوں میں پگھلا سیسا ڈال دیا ہو۔ ارحم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور۔ یہ سن کر اماں تو بے ہوش ہو گئیں۔ میری اپنی حالت بہت بری تھی۔ میرے سسر بہت بری طرح بکھرے تھے۔ ان کا سارا غرور جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ان کی تکبر کی سزا مل چکی تھی۔ میں اپنے نصیب پر صبر کر گئی، کیونکہ رب بہتر لے کے بہترین عطا کرتا ہے۔ میں ہر حال میں خوش تھی، بس ارحم کی بے بسی میرا کلیجہ چیرتی تھی۔ ان سب حادثوں نے اماں کو چارپائی سے لگا دیا تھا۔ میں اس بچی کو باہر لے آئی اور اپنے ساتھ رکھنے لگی، اور بچی سے الگ ہی انسیت تھی۔ اپنے گھر کو بکھرے دیکھ کر میں یہ سوچتی تھی کہ جب لوگ مرتے ہیں تو غرور کدھر جاتا ہے۔ بیٹیوں کی نفرت کا پرچار کرنے والے ساری زندگی بیٹیوں کا روگ پال لیتے ہیں۔ غرور صرف اللہ کی ذات پر جھکتا ہے۔ ایسے الفاظ سے گریز کریں جو بعد میں آپ کے لیے ساری زندگی
سزا بن جائے۔ جو لوگ اپنے نصیب پر مطمئن ہوتے ہیں تو ان کو ایسے نوازا جاتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا غرور خاک سے بنے اور خاک میں ملنے والوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تکبر ایک ایسا ناگ ہے جو سب سے پہلے اپنے کرنے والے کو ڈستا ہے اور ساری زندگی کے ناسور ہو کر دے جاتا ہے۔ Thanks for the watching my video. Please like and subscribe my channel.